अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहुु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। रब्बि हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। 126 तक हम कर चुके हैं, 126 तक, 127 से इंशाल्लाह आज हम करेंगे। देखते हैं कितना वक्त है हमारे पास। आज की आयत में भी बहुत अहम अहकामात है। सूरह निसा जैसे मदनी सूरह है और हम देखते हैं कि अल्लाह ताला साथ साथ शरीयत के अहकामात नाजिल फरमा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हमें पता चल गई है, अभी और भी हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। आज की आयत में वो है जो कि शुरू की सूरह निसा की शुरू की आयत से आपको लिंक करने की जरूरत है। कुछ मैं इंशाल्लाह शुरू की आयत मैं दोबारा भी इंशाल्लाह रिपीट भी करूंगी, उससे हमें और वजाहत मिल जाएगी। और फिर जो आगे की आयत है, जैसे जो अहकामात के बाद मोमिनीन से अल्लाह ताला क्या खिताब करते हैं, जब हमें ये पता हो कि ईमान का मतलब क्या है, तब हमें जो अल्लाह ताला जो कुछ फरमा रहे हैं ना, और जहां मोमिन की बात होती है तब हमें समझ आएगी। जब हमें ये ना पता हो कि ईमान है क्या, तो फिर हमें जो अल्लाह ताला जो कुछ फरमा रहे हैं हमें समझ नहीं आएगी। जब हमें समझ नहीं आएगी तो हम फॉलो कैसे करेंगे, हम अमल कैसे करेंगे उस पर। यह हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत डाले, ताकि वो जो सारी आयत जो प्लान की हुई है वो हम कर सके। हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह निसा 5वां पारा हम इंशाल्लाह खत्म करने वाले हैं। आयत नंबर 127। वयस्तफ्तूनक फिन्निसा कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्न वमा युतला अलैकुम फिल किताबी फी यतामन निसा इल्लाती ला तु'तूनहुन्न मा कुतिबा लहुन्न वतरगबून अन तनकिहुहुन्न वलमुस्तदअफीन मिनल विल्दानि व अन तक़ूमू लिलयतामा बिलक़िस्त वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह कान बिही अलीमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये जैसे शुरू में अल्लाह ताला ने सूरह निसा के शुरू में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि क्या करना है औरतों के बारे में, और औरतों में सबसे पहले यतीम औरतों के बारे में जिक्र आया था, जो कि आयत शुरू होती है आयत नंबर 2, 3, 4, 5, 6। ये वो आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने यतीम लड़कियों के बारे में हमें बताया था कि क्या करना है। खासकर उस वक्त जो मुआशरे में जो बच्चे यतीम रह जाते थे, उनका जो भी सरपरस्त होता था वो सारा कुछ उनका ले लेता था, जो भी मालूमता, इवन जो बेवा होती थी। मकसद उनका होता था कि जो भी जो माल दौलत है वो हमारे कब्जे में आ जाए।
پھر ان کو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جو یتیم بچیاں ہیں ان کی کہیں آگے پیچھے شادیاں بھی نہ ہوں، تاکہ جو مال و دولت ہے وہ میرے پاس ہی رہیں. جیسے وہ جس کی سرپرستی میں بھی آ جاتے تھے، چاہے وہ تایا چچا جو بھی ہوتے تھے، یا کوئی بھی اس وقت اس فیملی کا جو بڑا ہوتا تھا، اس کی سربراہی میں جب آ جاتے تھے تو پھر وہ سارا کچھ ضبط کر لیتے تھے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یتیموں کے بارے میں اور خاص کر یتیم لڑکیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کے بارے میں آپ نے تو کیا کرنا ہے وہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں ڈرنا اور ایسا کوئی کام نہ کرنا، اور نہ ان کو بٹھا کے رکھنا، اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرنا جس کی وجہ سے تمہاری پکڑ ہو. وہ ہم نے سورہ نساء میں شروع کی آیات میں، جب آپ ریپیٹ کریں گے تو آپ دیکھ لیں گے. اب جیسے بیچ میں سارے احکامات آ گئے، اب پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ دوبارہ فرما رہے، کیونکہ ہم تھوڑا سا ذرا سورہ نساء کے آخر میں اب آنے لگے ہیں. وَيَسْتَفْتُونَكَ فتوے سے ہیں. دیکھیں عربی جو ہے نا، عربی سے ہی اردو بنی ہے. بہت سارے الفاظ اس میں اردو کے ہیں، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا. تو آپ کوشش کیا کریں کہ ایسے الفاظ آپ پکڑا کریں کہ اچھا ہاں اس میں یہ تو ہم استعمال کرتے ہیں عام زبان میں، یہ تو مطلب ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے عام بول چال میں بھی ہے، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا. کچھ لوگوں نے بھی جوائن کیا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 127. تو وَيَسْتَفْتُونَكَ، یہ بھی ایسے فتوے کا مطلب ہے پوچھنا. وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے، کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ آپ سے پوچھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فی میں النساء، عورتوں کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں. قل کہہ دیجئے، اللہ یفتیکم، فتویٰ دیتا ہے، بتاتا ہے تمہیں، فی ہننا، ان کے بارے میں. اب ہننا تھا، فی کے ساتھ مل کے یہ ہننا بن گیا. ہننا سب عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے. وما، اور جو یتلا پڑھی جاتی ہے، علیکم، علیکم کیا تھا، علا اور کم، تم پر جو پڑھی جاتی ہے، فی الکتابی، کتاب میں، فی یتاما، جیسے شروع کی آیات ہم نے پڑھ لی نا، فی یتام النساء اللاتی، فی میں یتاما یتیم، النسائی یتیم عورتیں، یتیم لڑکیاں، اللاتی عورتوں کی جمع کی طرف اشارہ ہے. جیسے الذی ہوتا ہے جب مذکر کی طرف اشارہ ہو، اور الذین ہوتا ہے جمع جب ہو. تو اسی طرح اللاتی عورت کی طرف اشارہ ہوتا ہے جب وہ واحد ہو، اللاتی جمع ہے، نساء بھی جیسے جمع ہے. تو یتیم لڑکیوں کے بارے میں وہ جو لا نہیں، تو اتونہن، تو اتونہن ان کو، تو اتونا تم دیتے، ہن ان کو، لا تأتونہن نہیں تم دیتے ان کو، ما جو کتبہ لکھ دیا گیا، لکھ دیا گیا مطلب فرض کیا گیا، لہن ان کے لیے. کیا فرض کیا گیا ہے؟ جو مہر. ترجمہ کرتی ہوں پھر میں انشاءاللہ تفسیر بتاتی ہوں. جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، جو فرض کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، وہ تم دیتے نہیں ہیں ان کو. وَتَرْغَبُونَ، اور تم رغبت رکھتے ہو، ان کے تنکحوہن، ان سے نکاح کر لو. اس کے بھی دو مطلب نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ تم ان کے نکاح کی فکر نہیں کرتے، مطلب ان کو نکاح کی طرف رغبت نہیں دلاتے یا رغبت نہیں دیتے، یعنی ان کے شادیوں کی، ان کے نکاح کی فکر نہیں کرتے. یا یہ کہ تم رغبت رکھتے ہو، جن کی کسٹڈی میں آ جاتے ہیں تو تم رغبت رکھتے ہو کہ تم نکاح کر لو بغیر مہر کے. والمستضعفین، تضعفین کس سے ہیں؟ ضعیف سے. جیسے ضعیف ہم نہیں استعمال کرتے بوڑھوں کے لیے، کمزوروں کے لیے. تو والمستضعفین، اور کمزور، من الولدان بچوں میں سے، بچوں میں سے کمزور. اور بچوں میں بھی خاص کر کیونکہ یتام النسائی کی بات ہو رہی ہے تو کمزور بچیوں کی خاص کر بات ہو رہی ہے. وَأَنْ، اور یہ کہ تقوموا تم قائم کرو، لِلْيَتَامَى یتیموں کے بارے میں، بالقسط، قسط کہتے ہیں انصاف کو، انصاف قائم کرو تم.
یتیم بچوں کے بارے میں تم انصاف سے کام لو. وما تفعلوا، اور جو بھی تم کرو گے. فعلا کا مطلب ہوتا ہے کرنا، کام کرنا. جیسے فعل نہیں ہوتا، فعل فعل ہم کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے کو ہم کہتے ہیں، تو اسی سے ہے فعلا. تو وما تفعلوا، جو بھی تم کرتے ہو. من خیر، خیر کہتے ہیں بھلائی کو، نیکی کو. نیکی میں سے، من سے، نیکی میں سے جو بھی تم کرتے ہو. پس ان اللہ، انا بے شک تاکید کے لیے آتا ہے. انا اور انا تاکید کے لیے آتا ہے. دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے. کہیں پہ آپ کو انا نظر آئے گا، کہیں پہ آپ کو انا نظر آئے گا. فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ. کانا ہے بھی، اس کو علیما، خوب جاننے والا. مطلب نیکی کا تم جو بھی کام کرتے ہو، بھلائی تم جو بھی کرتے ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ خوب، علیم کہتے ہیں خوب، خوب جاننے والا، بہت زیادہ جاننے والا ہے. تم اس کی فکر نہ کرو کہ لوگ مان نہیں رہے یا لوگ نہیں دیکھ رہے. اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، وہ خوب خوب جانتا ہے. یہاں پہ جیسے میں شروع میں بتا چکی ہوں کہ اس وقت جو بھی معاشرہ تھا، یتیموں کے بارے میں ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی. ان کو وہ جو مال رہ جاتا تھا، اس مال کا ہی حصہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی ہماری کسٹڈی میں اب آ گئے، ہم جو مرضی اب کریں. تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کیونکہ ایک اسلامی معاشرہ قائم کر رہے ہیں، اس لیے احکامات نازل کر رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. تو خاص کر جو اسلامی معاشرے کا جو بنیاد ہے، وہ ہے یتیم اور کمزور طبقے کو اٹھانا، ان کی فکر کرنا. ورنہ پھر یہ کہ کیونکہ یتیم ہی کمزور ہوتے ہیں، جن کا کوئی سرپرست نہ ہو، دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، تو وہ کمزور ہی ہوتا ہے. تو کمزوروں کی جب ہم فکر نہیں کریں گے تو کمزور اور سے کمزور ہوتے جاتے ہیں. پھر معاشرے میں تفریق پیدا ہو جاتی ہے. کیسے؟ ایک ایلیٹ کلاس ہوتی ہے جیسے ہے ہمارے معاشرے میں، اور ایک کمزور طبقہ ہوتا ہے. کمزوروں کی کوئی سنتا نہیں ہے، اور جو اوپر کا طبقہ ہوتا ہے، جو صاحب حیثیت ہوتا ہے، وہ جو مرضی چاہے کرے. تو یہ ناانصافی پر مبنی معاشرہ ہوتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان ساری چیزوں کو ختم کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر خاص کر یتیم عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں یتیم لڑکیوں کے بارے میں، تو ان سے کہیں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے. فتوے کا مطلب ہے کہ بتاتا ہے، حکم دے رہا ہے. جو بھی تم نے ابھی پڑھ لیا ہے کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم جو سوچ تمہاری ہے وہ کیا ہے کہ تم ان سے نکاح کی رغبت تو رکھتے ہو کہ نکاح کر لو، لیکن مہر کے بغیر، کہ ہمیں کچھ دینا نہ پڑ جائے. اور پھر جو کمزور ہوتی ہے تو ان کو اگر جیسے ہوتا تھا نا کہ جو خوبصورت ہوتی تھی تو ان کو تو اپنے نکاح میں لے لیتے تھے، جو بدصورت ہوتی تھی تو کہیں اور بھی ان کی شادیاں نہیں بھی کراتے تھے اور گھر میں ہی رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے بھی ہو ان کے بارے میں تقوموا للیتامى بالقسط، انصاف سے کام لو. جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اسی کے مطابق ان کے ساتھ رویہ رکھو، انصاف سے کام لو. ان کو گھر میں نہ بٹھاؤ، ان کی شادیاں کراؤ. تم بھی اگر تمہارے سرپرستی میں آ گئے ہیں اور نکاح کرنا چاہتے ہو تو جو مہر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے اس کے مطابق ان سے نکاح کرو. اور جو بھی تم بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ خوب خوب جاننے والا ہے. آگے چلتے ہیں. وَإِن، اور امراتن، اور اگر کوئی عورت، خافت، شروع میں ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ جو مردوں کو جیسے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے تھے کہ جن عورتوں کے بارے میں تمہیں یہ ڈر ہو کہ وہ سرکش ہے یا سرکش ہو جائیں گی یا وہ بے حیائی کی طرف جاتی ہے، تو ان کے بارے میں کیا معاملہ کرنا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر عورتوں کو یہ ڈر ہو کہ ان کے جو شوہر ہے، ان کے جو میاں ہے، وہ اگر غلط کاری یا جو بھی رویہ ان سے رکھتے ہیں، پھر ان کے بارے میں انہوں نے، ان عورتوں نے پھر کیا کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی ایک فرد کو سارے احکام نہیں دیے. تو یہاں پہ بتاتے ہیں وَإِن، اور اگر امراتن، کوئی عورت، خافت، ڈرے، ان کو یہ خوف ہو. خافت کس سے ہیں؟ خوف سے ہیں، وہ ڈرے. من بعلہا، بعل کہتے ہیں شوہر کو. من بعلہا، ہا کی ضمیر عورت کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے. من بعلہا، اپنے شوہر کے بارے میں اس کو ڈر ہو. نشوزن، کس بات کا؟ سرکشی کا، دور رہنے کا، ناپسند کرنے کا. اس کو اگر اپنے شوہر کے بارے میں یہ ڈر ہو کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتا. سرکشی کیا ہوتی ہے؟ مطلب وہ
اس کا خیال نہیں رکھ رہا، اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا، او اعراضن، اعراض کرنا جیسے ہوتا ہے مطلب دور جانا، توجہ نہ دینا. اگر کسی عورت کو یہ ڈر ہو کہ اس کا شوہر اس سے دور رہتا ہے یا وہ سرکش ہے، مطلب اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، اس سے اعراض برستا ہے، تو پھر کیا ہے؟ فلا، پس نہیں، جناح، جناح کہتے ہیں گناہ کو، نہیں ہے گناہ، علیہما، ہما ہما ہے، ہما کہتے ہیں دونوں کو. ہاں ایک کی طرف، ہو مرد کی طرف، ہما جب آتا ہے دونوں کی طرف، الا اوپر، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. کیسا؟ ان کے یصلحا، یصلحا اصلاح سے ہے کہ وہ آپس میں اصلاح کر لے، صلح کر لے، بینا درمیان، ہما پھر آیا ہے دونوں کی طرف اشارہ ہے، آپس میں، مطلب وہ دونوں آپس میں بیٹھ کر صلاح مشورہ کر لے، صلحن، صلح کرنا، مشورہ کرنا، اصلاح کرنا آپس میں. سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کے معاملہ ڈسکس کر لے. صلاح مشورہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ بیٹھ کے بات ڈسکس کی جائے، کیا معاملہ ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے. جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کمیونیکیشن گیپ جہاں پہ ہوتا ہے وہاں بڑے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا گیپ نہ آنے دو، بیٹھ کے پہلے ڈسکس کرو. اگر صلح کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو یہ بہترین راستہ ہے. آگے فرماتے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، وَالصُّلْحُ، اور صلح کرنا، خیر بہتر ہے، صلح کرنا بہتر ہے، بہترین ہے. کہ اگر آپس میں صلح ہو جائے، کسی بات پہ دونوں راضی ہو جائیں تو وہ سب سے بہتر ہے. اور پھر اگر وہ نہ ہو، صلح نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، وَأُحْضِرَتْ، اور رغبت دلاتا ہے. جیسے ایک نفس میں، الانفس نفس میں، شح، شح کہتے ہیں ایسی بخیلی کو جس میں لالچ بھی شامل ہو، لالچ اور طمع کی وجہ سے جو بخیلی ہوتی ہے. احضرت مطلب شامل کی گئی ہے نفس میں، شح، شح کو، بخیلی کے ساتھ لالچ، طمع، یہ نفس میں شامل کی گئی ہے. تو ہم اگر صلح بھی نہیں کرتے تو وہ کس وجہ سے، یا اگر ہم علیحدگی بھی اختیار نہیں کرتے تو یہاں پہ یہ کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ احضرت الانفس الشح، شح مطلب کہ ہم الگ بھی نہیں ہوتے. مطلب جو عورت اگر تنگ بھی ہو اور شوہر اس کے یہ ساری کہانیاں کر بھی رہا ہو تو تب بھی وہ نہیں چھوڑتی. کیوں؟ کیونکہ اس کو مہر چھوڑنا مشکل لگتا ہے کہ مہر میں چھوڑوں گی تو پھر پتہ نہیں میرا آگے کیا ہوگا. یہ کیا ہے؟ پھر وہی ہر بات کو ایمان کے ساتھ جوڑیں. ایمان کی کمی، ایمان کی جب کمزوری اور کمی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کرتے، ہم نے لوگوں سے امیدیں لگا کے رکھی ہوتی ہے. تو ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرا یہ مہر چلا جائے گا. وہ مہر میں چاہے وہ گھر لکھا ہوا ہو، چاہے وہ زیور ہو، چاہے پیسے ہو، جو بھی ہوتا ہے سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. اپنی حیثیت کے مطابق مہر دیتے ہیں. تو عورت وہ نہیں چھوڑتی، اور مرد کیوں نہیں چھوڑتا؟ کہ مجھے پھر مہر دینا پڑے گا. یہاں پہ دیکھیں دو معاملات آپ اس کو سمجھ لے کہ جب عورت علیحدگی اختیار کرتی ہے جس کو ہم خلا کہتے ہیں تو اس کو اپنا مہر چھوڑنا پڑتا ہے. اور جب مرد طلاق دیتا ہے، جب مرد چھوڑتا ہے تو اس کو طلاق کہتے ہیں، جب عورت چھوڑتی ہے تو اس کو خلا کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جب عورت چھوڑتی ہے تو اس کو مہر چھوڑنا پڑے گا کیونکہ فیصلہ اس کا ہے، تو کہیں نہ کہیں کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے. اور جب مرد چھوڑتا ہے، طلاق دیتا ہے، تو اس کو وہ مہر ادا کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ اسی وجہ سے شوہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہوا ہے کہ اس وجہ سے وہ دونوں ناپسندیدگی کے باوجود ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُحْسِنُوا، وَإِن، اور اگر تحسنوا تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اور ڈرو اللہ سے، فَإِنَّ اللَّهَ، احسان یہ ہوگا کہ جیسے مرد کو اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہوا ہے، صاحب حیثیت بھی ہے، طاقت والا بھی ہے، وہ عورت کو اگر کمزور سمجھ کے وہ دے دے سارا کچھ کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے اور یہ سارا کچھ بھی لے لو، کوئی بات نہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا وہ احسان کا درجہ ہے. وہ تحسنوا، اگر تم احسان کرو، احسان میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے. اور پھر ایسے ہی اگر عورت کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہو، ایمان پختہ ہو، تو وہ کہے گی اللہ میرا مالک ہے، آگے بہتر کرے گا. جب یہ میری طرف دیکھتا نہیں ہے، توجہ نہیں کرتا، خیال نہیں رکھتا، تو میں یہاں رہ کے کیا کر رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور راستے نکال لے گا. توکل ہے یہ.
تو اگر تم احسان کرو اور اللہ سے ڈرو فإن اللہ، تو بے شک اللہ کانا ہے بما، اس سب کو، تعملون جو تم عمل کرتے ہو، تعملون عمل سے ہیں، خبیرہ خوب خوب جاننے والا ہے، وہاں بتایا علیمہ خوب خوب جاننے والا ہے، خبیرہ خوب خوب خبر رکھنے والا ہے، خبردار ہے تم جو بھی کر رہے ہو۔ پھر آگے ولن تستطيعوا، ولن اور ہرگز نہیں، تستطيعوا تم تستطيعوا استطاعت سے ہیں، استطاعت لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، ولن اور ہرگز نہیں، تستطيعوا تم استطاعت رکھ سکتے، ان کے، تعدلوا تعدلوا عدل سے ہیں، کہ تم عدل سے کام لو، بینا درمیان، النساء عورتوں کے درمیان عدل سے کام لو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم نے بہت ساری عورتیں رکھی ہوئی ہے اور تم ان کے درمیان انصاف سے کام کر سکو، عدل سے کام لے سکو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے تمہیں اتنی استطاعت ہی نہیں ہے، اپنے بندے کو وہ خوب جانتا ہے نا تم استطاعت نہیں رکھ سکتے کہ تم تین تین چار چار بیویاں رکھ رہے ہو اور پھر عدل بھی قائم رکھ سکو۔ ولو اور اگر، حرس تم، حرس حریص سے ہیں، حریص ہم کس کو کہتے ہیں؟ لالچ کو ہم کہتے ہیں، اور اگر تم چاہو بھی، تم اگر چاہو بھی فلا پس نہیں، تمیل، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہو بھی تو تم سب میں انصاف قائم نہیں کر سکتے، مطلب اگر تین تین ہے، چار چار ہے، یا ایک سے زیادہ ہے، مطلب تو تم سب میں اگر تم چاہو بھی تو تم عدل سے کام نہیں لے سکتے، عدل قائم نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فلا تمیلو، تمیلو کہتے ہیں میلان، میلان ہم لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، میلان کا مطلب ہے جھکاؤ، مائل ہونا، فلا پس نہیں، تمیلو تم مائل ہونا، کلا پورے کی طرح، پورا پورے کے پورے، پوری طرح، المیلی مائل ہونا، مطلب کسی ایک کی طرف تم پوری طرح مائل نہ ہونا، فتذروها، فتذرو چھوڑنا، ہاں مطلب اس کو چھوڑ دو، کل معلقہ، معلقہ جیسے ہم معلق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کل مانند، معلقہ معلق کی طرح، معلق ہوتا ہے کوئی چیز جیسے ہوا میں لٹکی ہوئی ہے، نہ ادھر نہ ادھر، معلق کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ تم کسی ایک کی طرف، تمہارا جھکاؤ بہت ہوتا ہے، تم مائل ہو جاتے ہو کسی ایک کی طرف، اور دوسری کو تم معلق چھوڑ دیتے ہو، درمیان میں چھوڑ دیتے ہو، نہ اس کو چھوڑ رہے ہو پوری طرح اور نہ اس کی طرف توجہ کر رہے ہو، تو ایسا مت کرنا، فلا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا تمیلو، تو ایسا مت کرنا، ایسا جھکاؤ نہ ہو کہ کسی ایک کی طرف تمہارا رجحان بہت ہو، مائل ہو جاؤ اور دوسری کو تم معلق چھوڑ دو، ایسا مت کرنا۔ وَإِن تُصْلِحُوا پھر آیا ہے اسی طرح اصلاح سے، اور اگر تم اصلاح کر لو، وَتَتَّقُوا پھر تتقوا اور ڈرو، تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیمہ بہت مہربان ہے۔ اور اگر تم کسی بات پر آپس میں بیٹھ کے تم اصلاح کر لو، کسی ایک بات پر راضی ہو جاؤ، تو وہ بہت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے کسی بھی ایک بات پر آپس میں میاں بیوی بیٹھ کر جو اصلاح کر لے، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بہت بہتر ہے۔ اگر پھر بھی یہ معاملہ نہ ہو، پھر کیا کرنا ہے؟ وَإِن يَتَفَرَّقَا پھر الگ ہو جاؤ، پھر الگ ہو جاؤ، وَإِن اور اگر يَتَفَرَّقَا، يَتَفَرَّقَا تفریق سے ہیں، الگ ہو جانا، اور اگر الگ ہو جاؤ، تفرقہ آ جائیں، ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لو، یغنی غنی کر دے گا اللہ، دونوں کو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا۔ فکر و فاقہ سے ڈرنا نہیں چاہیے، پھر ایمان کا حصہ، پختہ ایمان، تبھی ہم یہ سوچیں گے کہ واقعی ہم اگر رہنا مشکل ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہماری فطرت میں ایسی باتیں ہوتی ہے کہ برداشت اور صبر کم ہے، تو وہ تو پھر ہم کہیں بھی نہیں رہ سکتے، پرفیکٹ تو یہ دنیا نہیں ہے نا، جو ہم چاہتے ہیں وہ تو نہیں ہوگا نا، کہیں نہ کہیں کچھ باتوں پر ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، مکمل تو ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی بندہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم عورتیں جو ہے دونوں طرف اگر بات کر لے، عورتیں اگر شوہروں سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ ایک مکمل انسان ہو، تو پھر تو بس وہ ایسے ہی حسرت میں ہی رہیں گی، فکر میں ہی رہیں گی، ہر وقت مصیبتیں ہی ہر وقت رہیں گی۔ اور یا اگر شوہر یہ سوچے کہ عورت جو ہے وہ بالکل مکمل پرفیکٹ جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہو ہر لحاظ سے، یہ نہیں ہو سکتا۔
کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر سے کام لینا پڑتا ہے. سب سے پہلے اچھی چیزوں کی لسٹ بناتے ہیں. میرے شوہر میں، میرے اس میاں میں اچھی باتیں کیا ہے، کیا اچھا ہے اس میں جس کو سوچ سوچ کر میں اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں. جو اگر کچھ برائیاں ہیں یا بری باتیں ہیں یا کچھ ایسا ماحول برا ہے جو میں برداشت کر سکوں، کس وجہ سے، کون سی ایسی باتیں ہیں، وہ سب سے پہلے سوچنی چاہیے. تو اگر وہ لسٹ لمبی ہو اور ناپسندیدہ باتیں کم ہو، پھر ہمیں سر جھکانا چاہیے، برداشت سے کام لینا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے اور انہی اچھی باتوں کو یاد کر کر کے وقت گزارنا چاہیے. اور اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو ناپسندیدہ باتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر کے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے کہ وہ ہمیں آگے غنی کر دے گا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ پھر جب بالکل ساتھ نبھانا مشکل ہو جائیں تو الگ ہو جاؤ، وہ بہتر ہے. یہ تفرقہ، اور پھر کیا ہوگا، یغنی اللہ، اللہ تعالیٰ غنی کر دے. کسی چیز کی کمی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ کل، ہر ایک کو، من سے، سعتی ہی، اپنی وسعت کے مطابق اللہ تعالیٰ دونوں میں سے، دونوں کو نہیں ڈرنا چاہیے، نہ مرد کو نہ عورت کو، وسعت کے مطابق اللہ تعالیٰ دونوں کو غنی کر دے گا. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ واسعاً، وسعت والا، بہت وسعت والا ہے. حکیمن، خوب خوب حکمت والا ہے. اس کے ہر فیصلے میں، ہر بات میں، ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. یہ تب ہوگا جب پھر ایمان کہوں گی، ایمان ہمارا پختہ ہو، ہمارا رب پر یقین ہو. ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، جیسے سورہ نساء نام ہی اسی وجہ سے ہیں کہ اس میں بہت سارے عورتوں کے مسائل ڈسکس ہوئے ہیں، بہت سارے احکامات ہم پڑھ چکے ہیں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں آگاہی مل چکی ہے. اب پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح فرما رہے ہیں کہ خاص کر وہ یتیم، اس وقت یتیم عورتوں کے بارے میں تھا کہ جو ناانصافی یتیم عورتوں کے ساتھ، یتیم لڑکیوں کے ساتھ خاص کر جو ہو رہی تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا اور عدل و انصاف سے کام لو، اور تم ساری لڑکیوں کو اپنے لیے بچا کے نہ رکھو، ان کی شادیاں کراؤ، ان کا مہر مقرر کرو، اور تم بھی اگر نکاح کرنا چاہتے ہو یا اپنے بچوں سے ان کے نکاح کرنا چاہتے ہو تو مہر دے کر نکاح کرو. پھر اسی طرح عورتوں کو ساتھ ساتھ بتا رہے تھے، اس وقت مردوں کو بتا رہے تھے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کوئی عورت نافرمانی کرے گی یا بے حیائی کے کاموں میں وہ ملوث ہو رہی ہے تو پہلے اس کو آرام سے سمجھاؤ، بٹھا کے سمجھاؤ، نصیحت کرو، پھر بھی نہ مانے تھوڑی سختی کرو، پھر بھی نہ مانے تھوڑا خود سے الگ کر کے دیکھ لو، پھر بھی نہ مانے گھر میں بند کرو، پھر بھی نہ مانے تو پھر مارنے کی بھی اجازت، کیونکہ عورت کی بے حیائی سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد تم پر قوام ہے، مرد کے نیچے رہو. مرد کو ایک درجہ دیا ہوا ہے اسی وجہ سے کہ وہ گھر کا سربراہ ہے، وہ کما کے لاتا ہے، وہ تمہاری حفاظت کر سکتا ہے، تم اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی، اسی وجہ سے اس کو قوام کا لفظ دیا ہوا ہے کہ تمہیں کما کے لاتا ہے اور تمہاری حفاظت کرتا ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کی حفاظت میں دیا ہوا ہے، شادی سے پہلے باپ اور بھائی، شادی کے بعد شوہر، پھر اس کے بعد جب بچے جوان ہو جاتے ہیں شوہر اور بچے. یہ عورتوں کے وہ مضبوط قلعے ہیں، وہ حصار ہے جس میں رہ کر عورت محفوظ رہ سکتی ہے. یہاں کسی حصار سے ہم نکلنا چاہے تو پھر ہم سوچ لیں کہ اپنی تباہی کو ہم نے خود ہی دعوت دی ہے. تو یہ ہم نے سارا پڑھا. پھر اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر کسی عورت کو بھی ایسا ڈر ہو کہ اس کا میاں جو ہے وہ بے حیائی کی طرف نشوزن میں ہے، سرکشی میں ظاہری بات ہے حدود پار کرنا ہے، وہ ہر حد پار کر رہا ہے، وہ باحیا زندگی نہیں گزار رہا، اس کی بیوی ہے اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، تو پھر بہتر تو یہ ہے کہ جو بیوی محسوس کر رہی ہے بیٹھ کے اپنے شوہر کو بٹھائیں اور بات کریں کہ میں یہ سارا کچھ دیکھ رہی ہوں، یہ معاملات ہے، یہ کیا معاملہ ہے، کہ واقعی ایسا ہی ہے یا ویسے ہی میں سوچ رہی ہوں. کمیونیکیشن، مشورہ کرنا، آپس میں بیٹھ کے بات کرے، ڈسکس کرے. ہو سکتا ہے کچھ غلط فہمیاں ہو، وہ دونوں طرف سے دور ہو جائیں. جب ہم بات نہیں کرتے اور صرف اپنے دل میں ہی رکھتے ہیں، ہاں وہ تو یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو یہ تو ایسا کر رہا ہوگا،
تو یہ تو فلاں فلاں جگہ جا رہا ہوگا، فلاں فلاں کے ساتھ ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ ہم خود سے سوچتے ہیں اور خود کو خود ہی پریشان کرتے ہیں. بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بیٹھ کے بات کرو، ڈسکس کرو، وہ کوئی درمیانی راستہ نکالو، وہ زیادہ بہتر ہے. نہیں نکل سکتا تو پھر یہ شح نہ ہو، شح تمہارے دل میں نہ ہو کہ مجھ سے یہ چلا جائے گا، یہ چلا جائے گا، یہ چلا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے علیحدگی اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا. کیونکہ جس تکلیف میں یا کڑ کڑ کے ہم جو زندگی گزارتے ہیں، اس میں ہم نہ تو وہ دنیاوی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایسی زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد کہاں آتی ہے؟ ہم ہر وقت وہی مسئلے سوچتے رہتے ہیں، اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، برا بھلا کہتے رہتے ہیں. جس کے ساتھ بھی ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کچھ اپنے گھر اور اپنے میاں کے بارے میں کتنا برا ہم کہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی کمزوری، ایمان ختم ہوتا جاتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جاتے ہیں. تو ایسے میں پھر وہ عبادت کا پہلو کہاں پہ آئے گا؟ یا اگر ہمارے بچے ہیں تو بچوں کی تربیت کہاں ہو سکے گی؟ جب ہمارے دل و دماغ میں ہر وقت یہی باتیں چلتی رہیں گی تو ہم بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے. شادی کے بعد سب سے اہم کام جو ہے وہ بچوں کی تربیت کرنا ہے، کیونکہ اسی سے نسلیں آگے بڑھیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر کا ماحول پرسکون ہو، لڑائی جھگڑوں والا نہ ہو، تبھی بچوں کی بیلنسڈ پرسنالٹی ہو سکتی ہے. یہ بہت ضروری ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں مرد کو حکم ہے کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، تمہیں پتا ہے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل سے کام نہیں لے سکتے، ایک ہی پر گزارا کرو. شروع کی آیت میں ہم نے پڑھا نا، ایک پر گزارا کرو. اور دو یا تین اگر ہے تو کسی ایک کی طرف پوری طرح مائل نہیں ہونا، دوسروں کو چھوڑنا دینا. یہ عدل کا کام نہیں ہے. اور پھر بھی اگر اصلاح نہیں ہو سکتی تو چھوڑنا سب سے بہتر ہے. یہ آخری حربہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام طلاق ہے. جائز ہے، جب رہنا مشکل ہو جائے تو بالکل جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کاموں میں سے ہے. ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بہت تھی، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جو اب دلی رجحان یا دلی میلان کسی طرف اگر ہو، اس پہ پکڑ نہیں ہے، لیکن جو حقوق ہے اور جو معاملات ہے اس میں اگر ہم انصاف سے کام نہیں لیتے پھر اس پر پکڑ ہوگی. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ وقت نکال کے ہر جو بی بی ہوتی تھی ان کے گھر جا کے ان سے پوچھتے تھے، ضروریات پوچھتے تھے، اور سب کی باریاں لگائی ہوئی. دلی میلان اگر بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف بہت زیادہ تھا، لیکن کسی کے حقوق میں کمی نہیں کی، سب کو برابر دیا، ہر حصہ ہر بی بی کا برابر تھا. اور جو دلی میلان ہو اس پر پھر پکڑ نہیں ہے. لیکن ہم اگر حق نہ دے سکے پھر ایک پر ہی گزارا کرنا چاہیے. تو یہ بہت اہم آیات ہے، بہت اہم آیات ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر جیسے اس میں بتایا کہ علیمہ خوب خوب جاننے والا ہے، خبیرہ خوب خوب خبر رکھنے والا ہے، رحیمہ خوب خوب رحم کرنے والا ہے. تو آگے اسی سے ریلیٹڈ آیات جو آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کچھ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ ہے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے. ایک آپ دیکھیں گے ایک تکرار ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بار 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 بار. اب یہ آیات دیکھتے ہیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے، ما جو کچھ، فی میں، السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. جب یہ یقین ہمیں آ جائے، اس پر ہمارا ایمان پختہ ہو جائے، تو ہمیں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ فلاں نے میری یہ چیز روک دی، مجھے یہ نہیں دے رہا، مجھے وہ نہیں دے رہا، یا یہ نہیں ہوگا تو پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. یہ ڈر اور خوف نکل جائے گا جب یہ یقین پختہ ہو جائے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، سب کچھ، اور وہی قادر ہے جس کو دینا چاہے، جس کو روکنا چاہے.
फिर आगे वो लक़द, और अलबत्ता तहकीक, जैसे मैंने बताया है इन्ना ताकीद के लिए आता है, इन्ना अन्ना, इसी तरह कद तहकीक के लिए आता है, ताकीद के लिए आता है। ला कद ताकीद दर ताकीद, एक जुमले में बहुत ज्यादा जोर पैदा करने के लिए आता है कद, और फिर ला कद ताकीद दर ताकीद। तर्जुमा हम करते हैं कि अलबत्ता तहकीक, लेकिन मतलब असल में इसको ये समझे कि ये अल्लाह ताला इसको जोर देने के लिए, फिर इससे भी ज्यादा जब जोर चाहिए होता है फिर अल्लाह ताला कसम खा के कहता है, जैसे हम कहते हैं वश्शम्स वल कमर, फिर उसके बाद आगे बात शुरू करता है। जो आखिरी सूरज है उसमें बहुत ज्यादा हमें इस तरह की कस्में हमें नजर आती है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला अपनी बात करते हैं। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे नजर आता है कि जो ताकीदी जुमला होता है उसमें इन्ना या अन्ना आता है। हम तर्जुमा तो हम करते हैं बेशक या यकीनन, लेकिन असल में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस जुमले में जोर पैदा करने के लिए, ताकीद पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। वलक़द, और अलबत्ता तहकीक, वस्वैना लज़ीना, वस्वैना वसीयत से हैं, वसीयत की हमने, ना ज़मीर है। अल्लाह ताला, मैं बार बार बताती हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने लिए कौन सी ज़मीर इस्तेमाल की है, ना। नहनो, हम एक ही है अल्लाह ताला, लेकिन ताजीम के लिए, इज्जत के लिए, मर्तबे की वजह से हमेशा अल्लाह ताला जहां भी बात करते हैं वो ना, हमने बनाया आसमान और जमीन के, हमने बनाया इंसान को, हमने ये हुक्म नाजिल किए। नहनो, और नहनो जब मुतसिल होके आते हैं, जुड़ा हुआ होता है, तो फिर ना की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है। वसैना, वसीयत की हमने, अल्लजीना, अल्लजी का जमा है अल्लजीना, उन लोगों को जो ऊतू दिए गए थे, अल किताब जो किताब दिए गए थे, मिन से कबलिकुम तुमसे पहले थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे और तुम्हारी उम्मत से जो पहले लोग थे उनको जो किताबें दी गई थी। कौन सी किताबें दी गई थी हमसे पहले और कुरान पाक से पहले? कौन सी किताबें थी? तौरात, जबूर, इंजील। जबूर थी पहले, फिर तौरात, फिर इंजील। जबूर में सारे जो हमदो सना है दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दी थी। उससे पहले अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, जितने भी पैगंबर थे, तो कुछ ना कुछ सहीफे, सहीफे होते हैं किताब की शक्ल में नहीं होते, कुछ अहकामात होते थे, तो उनको सहीफे कहते हैं। और फिर जो दाऊद अलैहिस्सलाम को थे उसमें सारी अल्लाह ताला की हमदो सना थी उस जबूर में। और तौरात में फिर शरीयत के अहकाम थे जो मूसा अलैहिस्सलाम को दी। और फिर इंजील जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम को दी, जो कि तौरात की ही एक अगली शक्ल थी। उसमें हिकमत थी, शरीयत सारे तौरात में, और तौरात वाले ही शरीयत के साथ हिकमत तौरात में थी, इंजील में थी। मूसा अलैहिस्सलाम पहले, फिर ईसा अलैहिस्सलाम। तो ये आप याद रखिए, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम कोई अलग सी शरीयत नहीं लेके आए थे, बनी इसराइल के लिए ही आए थे। और वही किताब जो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दी थी तौरात, उसी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आए हुए थे। अब ये अलग अलग इन्होंने खुद ही आपस में जो डिवीजन किए हुए ना, यहूद नसारा जो अलग हो गए हैं, ये इनकी आपस की डिवीजन है। ये सब बनी इसराइल है। अच्छा जी, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने जो पहले लोगों को किताब दी थी उनमें भी हमने ये वसीयत की थी, वो इयाकुम, और तुम्हें भी ये कर रहे हैं। कुम जो है वो ऐसे ही जमीर है, लेकिन कुम खाली जो मुतसिल जमीर होती हैं, जैसे का, की, और ना, या इसी तरह कुम, ये सारे जो है ये अलग से नहीं आ सकते। तो इसके ईया का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इसके साथ ईया आता है। और हम तर्जुमा इसका करते हैं और तुम्हें भी, जैसे हम कहते हैं वो ईया का नस्ताइन, वो जमीर है का, लेकिन का अलग से नहीं आ सकता, वो अलग से वो अजीब सा जुमला लगेगा। तो उस का को मुकम्मल करने के लिए क्या आया? ईया का। क्या लफ्ज आया? ईया का नअबुदु व ईया का नस्ताइन। तो वो है असल में जमीर का ही है, मतलब तुम। और फिर उसी के साथ हम, जैसे हम कैसा हम तर्जुमा करते हैं, सिर्फ तेरी ही, तो ये ही इयाकुम, और तुम्हें भी, तेरी ही, इसी तरह क्या मतलब इसका निकलता है। तो वो इयाकुम, उनको भी हमने वसीयत की थी, वो इयाकुम और तुम्हें भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को
کہ تم سے پہلے جن لوگوں کو میں نے کتابیں دی تھی ان کو بھی میں نے یہ وصیت کی تھی، اور تمہیں بھی یہ وصیت کر رہا ہوں، کیا؟ ان اتقوا اللہ، ان یہ کہ اتقو ڈرو، اللہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیا حکم دے رہے ہیں، کیا وصیت کر رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا اسی میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف جب ہو تب ہم اپنی ساری زندگی اسی کے فرمان کے مطابق ہم گزاریں گے، اسی میں آخرت کی فکر، اتقوا اللہ میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ ہم کبھی کوئی غلط کام نہیں کریں گے، ہم کبھی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کریں گے، کیوں؟ اتقوا اللہ، ڈر ہے مجھے اللہ کا، اللہ کا تقوی ہے، میرے دل میں ڈر ہے، میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اتقوا اللہ میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو میں نے یہ وصیت ان کو بھی کی تھی اور تمہیں بھی کر رہا ہوں۔ وَإِن تَكْفُرُوا، وَإِن اور اگر تکفرو تم نافرمانی کرو گے، فَإِنَّا کفر کیا ہوتا ہے؟ نہ ماننا، تم نہیں مانو گے، نافرمانی کرو گے، فَإِنَّا تو بے شک، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کیا ہے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ ہے ہی اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کیا بگڑ جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا، اپنا نقصان کرو گے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَكَانَ اور ہے اللہ غنیًا، غنی ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں ہے، حمیدہ حمد والا ہے، اس کی تو تعریف کی گئی ہے، وہ تو خوب تعریف والا ہے اور غنی ہے، اس کو کیا فرق پڑے گا؟ غنی کا کیا مطلب؟ اس کو کیا فرق پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے مجھے کیا فرق پڑے گا؟ نافرمانی تم کرو گے تو سب کچھ تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے، نقصان تمہارا ہوگا۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى کافی ہے، بِاللَّهِ اللہ ہی، وکیلا کارساز، اور اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے۔ ایمان کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کام آسان کرنے والا ہے، راستے نکالنے والا ہے، راستے آسان کرنے والا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، وہی کافی ہے ہمارے لیے، وہی میرا مولا ہے، وہی میرا کارساز ہے۔ یہ ہم زبان سے کلمات ہمیں پتہ اور ہم کہتے تو ہیں، لیکن یقین نہیں ہوتا۔ یقین کس کو تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو تھا، جو یہ کلمات پڑھتے ہوئے آگ میں کود پڑے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے مدد کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ تو جو ہم زبان سے کہتے تو ہیں، دل سے بھی ماننا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، وہی مددگار ہے، وہی میرا مولا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اگر نہیں مانو گے کیا ہوگا؟ ان یشاء اگر وہ چاہے، یذہبکم، یذہب ذہبا سے ہیں، ذہبا لے جانے کو کہتے ہیں، لے جائے گا تمہیں، ایھا الناس اے لوگو، اگر وہ چاہے تو لے جائے گا تمہیں، وَيَأْتِي آتی وہ لے آئے گا، بِآخَرِین دوسروں کو لے آئے گا، تمہیں لے جائے گا، تمہیں ختم کر کے نافرمان ہو۔ وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم نافرمانی کرو گے، نہیں مانو گے، کیا نہیں مانو گے؟ اتقوا اللہ، تقوی نہیں اختیار کرو گے، اللہ کے ڈر سے زندگی نہیں گزارو گے، تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا وہ کیا کرے گا؟ تمہیں لے جائے گا۔ یذہبکم ایھا الناس لوگوں، سب کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، تمہیں میں لے جاؤں گا، ختم کر لوں گا، جیسے پہلی اقوام کو ختم کر لیا۔ وَيَأْتِي بِآخَرِین میں دوسروں کو لے آؤں گا۔ وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ علی اوپر، ذالک اس یہ جو بات کر رہے ہیں اس پر، قدیرہ قدرت رکھنے والا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو بات اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اس پر وہ قدرت رکھتا ہے، بہت آسان ہے اس کے لیے، کیا مشکل ہے؟ تمہیں لے جائے گا، ختم کر دے گا، اوروں کو لے آئے گا۔ نافرمانی کرو گے، ختم ہو جاؤ گے، اور لے آؤ گے، اللہ تعالیٰ اور لے آئیں گے۔ جیسے پہلے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں عطا کی تھی، ان کو ہر طرح کی نوازشیں، فضیلت دی تھی تمام جہانوں پر، لیکن نافرمان نکلے، اس سے عہدہ لے کے امت محمدی کو دے دیا۔ اب اسی لیے تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ
وصیت کی تھی جو تم سے پہلے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ کو یاد رکھیں. تمہیں بھی یہی نصیحت کر رہا ہوں جو پہلوں کو کی تھی، تمہیں بھی یہی کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے. وہ یہ نہیں کہ کسی ایک کے ساتھ ایک ایسا معاملہ کرے گا، دوسرے کے ساتھ دوسرا معاملہ کرے گا. عمل کی بنیاد پہ کرے گا. ان کو بھی نصیحت کی تھی، تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں کہ ڈرو اللہ سے. نہیں ڈرو گے پھر کیا ہوگا؟ تمہیں لے جائے گا. جیسے ان سے عہدہ لے کے تمہیں دے دیا تو تم سے لے کے کسی اور کو نہیں دے سکتا، ختم کر لے گا تمہیں. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اور یہی بات اگر ہم ہر کام میں، ہر جگہ پہ اگر ہم یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کوئی نعمت دی ہوئی ہے اس کو ہم شکر ادا نہیں کرتے تو وہ لے لے گا، کسی اور کو دے دے گا. جو صلاحیت ہمیں دی ہے اس کا اگر ہم استعمال نہیں کریں گے اور اس سے ہم اوروں کو فائدہ نہیں دیں گے تو وہ صلاحیت ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ، کسی اور کو دے دے گا. یہ ہر کام میں، ہر بات میں، ہر جگہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے. اور کیسے ایک تنبیہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی یہی وصیت کر رہا ہوں، سنو. اور پھر ایھا الناس، اے لوگو تمہیں لے جاؤں گا، میرے لیے کیا مشکل ہے. آگے فرماتے ہیں من جو کانا ہو، یریدو چاہتا، ارادہ رکھتا ہو، ثواب الدنیا، دنیا کے ثواب کا. دیکھیں ایسے الفاظ ہیں نا کہ اگر آپ غور کریں گے تو اس میں کیا کوئی مشکل ہے؟ وہ سارے الفاظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. جو چاہتا ہو دنیا کا ثواب، صرف دنیا ہی چاہتا ہو، فعند اللہ، پس عند پاس اللہ، اللہ کے پاس ہے ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب بھی، والآخرہ اور آخرت کا بھی. مطلب اگر جو دنیا چاہتا ہے تو کیا وہ کیا سوچ رہا ہے کہ بس صرف یہ دنیا ہی ہے؟ صرف دنیا کیوں چاہتا ہے؟ جو دنیا چاہتا ہے اور صرف دنیا کا طلبگار ہوتا ہے اس کو صرف دنیا ہی پھر ملتی ہے، پھر اس کا حصہ آخرت میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دونوں طرح کے ثواب، دونوں طرح کے اجر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. تو ہمیں دعا اللہ تعالیٰ نے کیا سکھائی ہوئی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پوری پوری دعا کرنی چاہیے. کبھی بھی صرف دنیاوی خواہش، دنیائی خواہش چاہے آپ کی جتنی بھی بڑی ہو، اس کا صرف نہ سوچیں. کبھی بھی صرف دنیا کا طلبگار نہ بنیں کہ بس یہ مجھے مل جائیں ہر حال میں، بس جیسی بھی حالت ہو، میں جس حال میں بھی ہوں بس مجھے یہ مل جائیں بس. ایک چھوٹا سا واقعہ، چھوٹا سا تو نہیں ہے اصل میں، اگر سوچا جائے تو بہت بڑا واقعہ ہے. وقت بھی کم ہے لیکن میں بتانا چاہوں گی اس پر کہ ہمیں دعا پوری پوری کرنی چاہیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے. جو بھی ہم مانگتے ہیں اگر وہ ہماری دنیاوی ضرورت بھی ہو نا تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ اگر اس میں میری بہتری ہے، مجھے نہیں پتا. جو دعا استخارہ ہے وہ دعا استخارہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی خواب ہم دیکھ لے یا کوئی بھی خاص کوئی کام ہو، جو بھی ہماری ایون اگر چھوٹی چھوٹی خواہشات بھی ہو اس کے لیے بھی ہم یہ دعا پڑھ سکیں، کیونکہ وہ دعا ہے. دعا اس کا مطلب اگر آپ دیکھیں تو ہم وہ ہر بہتری والی جس میں میری جو خیر ہو، دینی و دنیاوی لحاظ سے میری بہتری ہو تو مجھے عطا کر یا اللہ. تو دعا ایسی مانگنی چاہیے. صرف اور صرف وقتی طور پر دنیا میں اگر کچھ عرصے کے لیے اگر آپ تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں اور آپ سے برداشت نہیں ہو پا رہا اور آپ ایسی دعا کریں کہ بھئی مجھے مل جائے، بس یہ ہو جائے، بس کسی طریقے سے بھی ہو جائے. وہ ہو تو جاتا ہے، پھر جو آگے اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ ساری زندگی، ساری عمر ہم برداشت کرتے رہتے. تو جیسے ایسی ہی تھی ایک عورت، جیسے وہ کہہ رہی تھی کہ بس مجھے بس گھر مل جائیں، گھر مل جائیں. ظاہری باتیں جوائنٹ فیملی تھی اور ایک کمرہ تھا، کسی بھی طریقے سے ہو. اور ان کی ہی فیملی میں ان کی ایک تائی امی تھی، ان کا کہتی تھی کہ وہ دیکھ ان کے پاس اتنا بڑا گھر ہے اور
یہ ہے. تو کسی نے کہا کہ وہ تو مطلب چل پھر نہیں سکتی بیچاری، مطلب معذور ہے، تو ٹانگیں ان کی کام نہیں کرتی، وہ تو بیٹھی رہتی ہے، تو بڑے گھر کا وہ کیا کر لیں گی. تو اس نے کہا کہ اسی طرح ہو، چاہے میری ٹانگیں نہ رہیں، چل پھر نہ سکوں، لیکن گھر مل جائیں. ہمیں نہیں پتا وہ کس وقت قبولیت کی دعا ہوتی ہے. وہ قبول ہو گئی، اس کو وہ گھر تو مل گیا، لیکن وہ مطلب کچھ ہی عرصے کے اندر اندر وہ ایسے معاملہ ہو گیا کہ ایک دم سے ان کو جو ہڈیوں کا مسئلہ شروع ہو گیا. وہ مسئلہ بڑھتے بڑھتے اس کا وہ جیسے بون میرو ہوتا ہے اس میں چلا گیا. وہ ٹانگیں ان کی فارغ ہو گئی، وہ چل پھر نہیں سکتی. بڑا مطلب پروسیس ان کا کوئی 20-22 سال ہو گئے. وہ چل پھر نہیں سکتی. گھر مل گیا، بن گیا اس کا پکا گھر ان کو چاہیے تھا، وہ مل گیا، بن گیا، لیکن وہ ٹانگوں سے محروم ہو گئی. وہ کہیں آ جا نہیں سکتی. وہ خود کو گھسیٹتی رہتی ہے، یا کھڑے ہو کے مشکل سے وہ جو سائیکل ہوتی ہے اس پہ چند قدم لے لیتی ہے. تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کسی وقت ہمارے منہ سے، ہماری زبان سے ایسے کفریہ کلمات نکل جاتے ہیں اور فرشتے لکھ لیتے ہیں اور وہ قبول ہو جاتے ہیں. تو کبھی بھی ایسے کلمات منہ سے نہیں نکالنے چاہیے. کبھی بھی کسی ایسی چیز کی ایسی خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کہ بھائی مل جائیں، بس یہ ہو جائیں. بس کسی بھی طریقے، کبھی بھی ایسا نہیں مانگنا چاہیے کسی بھی طریقے سے مجھے مل جائیں. کبھی نہیں. یا اللہ اگر میری بہتری ہے، مجھے نہیں پتا، تو بہتر ہے، تو بہت جانتا ہے. جو دعا استخارہ ہے نا، اس میں یہی ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتی، تو قدرت رکھتا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے، اس میں ہے معاشی لحاظ سے بھی، تو میرے لیے اس کو آسان کر دے، مجھے عطا کر. اور تو جانتا ہے، میں نہیں جانتی. اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور اس کے بدلے میں تو مجھے بہترین عطا کر. یہ مطلب ہے دعا استخارہ کا. بہترین دعا ہے. ہم یہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اگر اس میں میری بہتری نہیں ہے تو اس کام کو، مطلب اس خواہش کو مجھ سے دور لے جا، اور مجھے اس سے دور لے جا، اور اس کے بدلے میں مجھے بہتر عطا کر. یہ بہترین دعا ہے. پوری پوری دعا مانگنی چاہیے. کبھی بھی وقتی جو تکلیف ہو، جو بھی آپ صبر سے صبر نہ کر سکے، برداشت سے باہر ہو، اس میں کبھی بھی ایسے کفریہ کلمات زبان سے نہ نکالے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومن کو آزماتا ہے. ہمیں کیا پتا کہ اس میں ہماری آزمائش ہو، آگے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت اچھا لکھا ہوا ہو، بہت اچھی زندگی، بہت بہترین چیزیں آگے لکھی ہوئی ہو، اور ہم وہ تھوڑے سے وقت میں ہم صبر نہ کر سکے اور ہم وہ آگے بہترین زندگی سے محروم ہو جائیں. یہ سوچنا چاہیے. بس رب کی رضا کی خاطر صبر برداشت سے کام لینا چاہیے. دعا کا دروازہ کھلا ہے، لیکن مکمل دعا جس میں میری دونوں اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی بہتری ہو، ایسی دعا مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو استخارہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی بھی ہے. اور جو قرآن پاک میں جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو کوٹ کر کے ہمیں سکھایا ہوا ہے. ایسے دعا مانگو میرے مومن بندے، ایسے دعا مانگو. دونوں طرح کے اجر میرے پاس ہے. دنیا میں جو کچھ دینا ہے وہ میں نہ دینا ہے، کسی اور نے نہیں دینا. کسی اور سے آس لگا کے نہ بیٹھو، بھروسہ نہ کرو کسی پر. میں ہی دیتا ہوں، مجھ سے ہی مانگو، میں ہی دوں گا، یہاں بھی اور وہاں بھی. تو دونوں طرح کی چیزیں دونوں دنیا میں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے، پوری پوری دعا، بہتری کی دعا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اس دنیا کو چاہتا ہے، صرف دنیاوی خواہش میں دے تو دیتا ہوں، لیکن آخرت سے پھر محروم کر لیتا ہوں. دونوں طرح کی بہتریاں اور ثواب میرے پاس ہے. اور وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ سمیعا، خوب خوب سننے والا. وہ تو دل میں کوئی بات گزر جائے وہ بھی سنتا ہے. دل میں بھی ہمارا کبھی ایسا کوئی خیال نہیں آنا چاہیے جس میں کفریہ کلمات ہو. اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. بصیرہ، خوب خوب دیکھنے والا ہے. وہ تو بہت زیادہ دیکھنے والا ہے، بہت زیادہ سننے والا ہے. اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات آپ اگر اس کو نوٹ کرنا شروع کر لے تو اور ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے کہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے.
وہ تو خوب خوب باخبر ہے، اس کی تو ہر بات میں حکمت ہے. یہ کتنے نام، کتنے صفات ہم نے اللہ تعالیٰ کے پڑھ لیے. علیمن، حکیمن، خبیرن، رحیمن، سمیعن، بصیرن. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے ساری. قدیرن، قدرت رکھنے والا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہر آیت غور کرنے کے لیے ہے اور اپنی زندگیوں میں اس کو عمل بنانے کے لیے ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے. آگے ایک دو آیات دیکھتے ہیں، کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر اب یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کے کان کھڑے ہونے چاہیے. اے لوگو، اے میرے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، جو خود کو مومن کہتے ہو، کیا کرو؟ کونو، ہو جاؤ، قوامین، قوامین قائم کرنے والے، قائم رہنے والے، بالقسط، عدل پر، انصاف پر، انصاف قائم کرنے والے ہو جاؤ. شہداء، اور گواہی دو، للہ، اللہ کے. گواہی اللہ تعالیٰ، انصاف کا اللہ تعالیٰ بہت ذکر کرتا ہے کہ کہیں بھی کسی بھی لحاظ سے ناانصافی نہ ہو جائے، چاہے وہ گھر میں رہ کر ہو، چاہے وہ گھر سے باہر ہو. کسی کے حق میں کمی نہ کرنا میرے بندو، اور خاص کر مومن بندوں کو کہتا ہے انصاف پر قائم ہو جاؤ، انصاف قائم کرنے والے ہو جاؤ، اور گواہی دو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. ولو، اور اگر، اللہ تھوڑا سا سمجھے اس بات کو. اللہ جہاں پہ آتا ہے تو وہ جیسے ہم کہتے ہیں اوپر، پر، لیکن اوپر اور پر جیسے خلاف بھی آتا ہے. جیسے یہاں پہ اب ہے نا اللہ انفسکم، اور اگر وہ تمہارے اپنے خلاف بھی ہو، سچی گواہی دو چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف بھی ہو. اویل والدین، یا تمہارے والدین کے خلاف بھی ہو. والاقربین، یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف بھی ہو. یہ مت سوچنا کہ یہ تو میرے بارے میں ہے تو میں جھوٹ بول کر جھوٹی گواہی دے دوں. یہ تو میرے والدین کے بارے میں ہے، یہ تو میرے رشتہ دار ہے. نہ، اللہ تعالیٰ خاص کر الگ الگ کا ذکر کر کے کہتے ہیں انصاف سے کام لو، چاہے وہ تمہارے اپنے بارے میں، اور سچی گواہی دو. سچی بات کرنا، جھوٹ کبھی نہ بولنا، اپنے بارے میں بھی، اپنے والدین کے بارے میں بھی، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں. پر آگے اور کیا کہتے ہیں؟ ان یکن، ان اگر، یکن وہ ہو، غنین، مالدار بھی ہو، تب بھی اس کی مالداری کے ڈر سے جھوٹی گواہی مت دینا، جھوٹ مت بولنا. اور فقیرن، یا غریب ہو تو تم اس کو پسوانے کے لیے تم جھوٹی گواہی دے دو، ایسا مت کرنا. فاللہ، اور اللہ، اولا، دوست ہے، بہما، ان دونوں کا، جو غنی ہے اور فقیر ہے، دونوں کا دوست، دونوں کا ولی اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. تم مالداری کا اور تم پیسوں کا سوچ کر اپنی زبان مت بیچنا، جھوٹ مت بولنا، سچ بولنا، چاہے اپنے بارے میں ہو، چاہے اپنے والدین کے بارے میں ہو. خاص کر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، چاہے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں ہو، اور چاہے مالدار لوگوں کے بارے میں ہو. مالدار لوگ کیا کرتے ہیں؟ مال دے کر گواہی خریدنا چاہتے ہیں نا، جھوٹے گواہ بنا لیتے ہیں. مت کرنا ایسا. یا اگر فقیر ہو، مطلب اس میں بھی فیصلہ مت دینا کہ یہ غریب ہے بیچارہ تو اس کا کیا قصور ہے، یا اگر قصور ہو بھی تو ہم اس کو بے گناہ ثابت کریں کہ یہ غریب ہے. نہ، ایسا بھی نہ کرنا. مالدار ہو یا فقیر ہو، تم خود ہو، تمہارے والدین ہو، یا قریبی رشتہ دار ہو، سچ بولنا ہر ایک کے بارے میں. کبھی کہیں پہ گواہی دینی پڑ جائے، کسی کے بارے میں بات کرنی پڑ جائے، سچ بولنا. فلا، اور نہ. جھوٹ ہم کیوں بولتے ہیں؟ جھوٹی گواہی ہم کیوں دیتے ہیں، یا کسی کے بارے میں ہم جھوٹ کیوں کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو ہم اچھا ثابت کرنے کے لیے اوروں کے بارے میں ہم جھوٹ بولتے ہیں. کیوں؟ فلا، پس نہیں، تتبعوا، تبعا جیسے پیروی کرنا، پیروی کرو، الہوا، ہوا کہتے خواہشات کو، خواہش نفس کی پیروی نہ کرو. یہ تمہیں نفس کہتا ہے کہ یہ کر لو تاکہ تم اوپر آ جاؤ، اگلے کو تم نیچے گرا لو. مت کرو ایسا، مت پیروی کرو خواہشات کی. ان تعدلوا، کہ تم انصاف سے کام نہ لے سکو. عدل سے ہیں. عدل سے تمہیں کون رکھتا ہے؟ خواہش نفس، خواہشات. مت پیروی کرو اپنے خواہشات کی. خواہشات کے پیچھے تم
جھوٹ مت بولنا. وَإِن اور اگر تلوو ہوتا ہے جیسے زبان کو جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں, زبان کو موڑ توڑ کر ہم بات کچھ ہوتی ہے ہم کچھ اور آگے بیان کر لیتے ہیں. وَإِن تلوو اور اگر تم بات بدلو گے, بات ایک طرح ہوتی ہے اور تم کسی اور طرح اس میں تحریف کر کے جو آسان الفاظ میں جھوٹ بولو گے, جیسی بات تھی اس طرح تم نہیں کہو گے. او تعرضو یا تم اعراض کرو, فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی کانا بما ہے جو تم کرتے ہو تعملون عمل خبیرہ خوب خبر رکھنے والا ہے. سامنے والے کو تم جھوٹ بول کر امپریس کر سکتے ہو, دبا سکتے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ تو خوب خبر رکھنے والا ہے. کیا اس کو نہیں پتا کیا کر رہے ہو؟ تو گواہی دیتے ہوئے یا کسی کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے وَإِن تَلْوُوا أَوْ تَعْرِضُوا, جو سچی بات ہوتی ہے اس سے اعراض کر کے جھوٹ بولنا, ایسا مت کرنا. اور کیسے کہہ کے اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, خاص کر ایمان والوں سے خطاب ہے. پھر یا ایھا الذین آمنوا مسلسل ایسی آیات آ رہی ہے, اے ایمان والو, اے میرے مومن بندو, آمینو ایمان لے آؤ. آمنو ایمان والے اور آمن ایمان لے آؤ, امر ہے, فعل امر ہے. اور آمنو ایمان والو جو لا چکے ہیں, آمنو ایمان لے آؤ باللہ اللہ پر, ابھی جو ہم نے ایمان کا پڑھا, ورسولہ اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, والکتاب اور کتاب پر, الذی وہ جو کتاب کی طرف اشارہ ہے, نزلہ نازل کیا گیا, علی اوپر, رسولہ اپنے رسول پر اس نے نازل کی. کس کتاب کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن پاک کی طرف اشارہ ہے. اور پھر والکتابی اور وہ کتاب, الذی وہ جو, انزلہ نازل کی گئی, من قبل اس سے پہلے بھی جو نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان لے آؤ. وہ کون سی ہے؟ تورات, انجیل, زبور. تو جو اس رسول اور اس کتاب سے پہلے نازل کی گئی ہے ان پر بھی ایمان لے آؤ اور اس پر بھی لے آؤ. سب سے پہلے بات کی کہ پہلے اس رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کتاب پر, اور پھر جو ان سے پہلے بھی جو نازل کیا گیا ان پر بھی ایمان لے آؤ. وَمَن یکفر اور جو کوئی کفر کرے گا, کفر مطلب نہیں مانے گا, ایمان نہیں لائے گا, نافرمانی کرے گا, باللہ اللہ کا, وہ ملائکتہ اس کے ملائکہ کا, اس کے فرشتوں کا, وہ کتبہ اس کی کتابوں کا, ورسلہ اس کے رسولوں کا, والیوم الآخر اور یوم آخرت کا, فقد پھر اللہ تعالیٰ نے تاکید کے لیے, پس تحقیق, دولا وہ گم ہو گیا, دولالن گم ہونا, بعیدن دور کا, وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا. دیکھیں دولا جو ہے یہ فعل ہے اور دولالن جو ہے یہ مصدر ہوتا ہے. یہ جو اسی فعل کا جو مصدر آ جائے نا تو وہ تاکید کے لیے آتا ہے. اب قد ایک تاکید قد ہے, اور پھر اسی فعل کو دوبارہ لا کے اور تاکید کی گئی کہ دولالم وہ گم ہو گیا, گمراہ ہو گیا, گمراہ ہونا, دولالن ہوگا گمراہ ہونا, بعیدن دور کا, وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا. جو کوئی بھی, آج ہم نے پڑھ لیا نا, اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ یہ آیات بھی آج کے ٹاپک سے ہماری کنیکٹڈ ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لے آؤ ایمان میرے رسولوں پر, میری بھیجی ہوئی کتابوں پر, یوم آخرت پر, میرے فرشتوں پر, جزا و سزا پر. اور پھر جو نہیں لاؤ گے وہ کیا ہے؟ وہ ایسا گمراہ ہے کہ جس کے بعد واپس آنا, بعیدن کا مطلب ہے دور, ایسے چلا جائے جو واپس آنا مشکل ہو, دور کی گمراہی میں چلا گیا. اور اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا, پھر بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا, ثم آمنوا پھر ایمان لائے, ثم کفروا اور پھر کفر کیا, ثم ازدادوا کفرا اور پھر وہ کفر میں ہی آگے بڑھتے گئے. لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, لیغفر لہم کہ ان کو بخش دے, ولا اور نہیں, لیہدیہم کہ وہ ان کو سیدھا راستہ دکھائیں, سبیلا راستہ. یہ خاص کر پھر منافقین کی طرف اشارہ ہے, اس کا پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم کریں گے, بلکہ ہم اس کو 136 تک ہی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. فقد ضل ضلالا بعیدا, آگے آیت جو ہے وہ پھر منافقین کا آگے سے انشاءاللہ پھر ذکر کریں گے.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.